नूरपुर जंगल में जहाँ कई सुंदर सुंदर घर थे, वहीं एक दरिया के किनारे टूटी फूटी झोंपड़ी भी थी, जिसमें कुकू अकेला रहा करता था। कुकू के माता पिता तेज बारिश में ठंड के कारण चल बसे थे। कुकू अब अकेला रह चुका था। कुकू सुबह सोकर उठता है। कुकू अपने घोंसले में लेटे लेटे अपनी मम्मा को आवाज देता है, मम्मा मम्मा, आज मुझे मीठा फल खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा मम्मा, कहाँ है आप? कुकू कभी इधर जाता तो कभी उधर। फिर उसे याद आता है कि उसके माता पिता तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। एक बार फिर जैसे उसका गम ताज़ा हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी हिचकियां बन जाती हैं। मम्मा पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखे ना, मैं आज कितना अकेला रह गया हूँ। मम्मा, मेरे पास वापस आ जाओ। मम्मा। कुकू के रोने की आवाज़ दूर तक जा रही थी। कीकी के पापा, मुझे लगता है कुकू रो रहा है, ज़रा देखें तो क्या हुआ है उसे, बेचारा बिन माँ बाप का बच्चा है। हाँ, मैं देख कर आता हूँ। और हाँ, सिर्फ देख कर आना है, घर ना ले आना उसे। अगर कोई छोटी मोटी मदद हुई तो कर देंगे, मगर हम चिड़िया के बच्चे को अपने घर में नहीं रख सकते। अच्छा अच्छा, जाने भी दो अब। कबूतर अपने घर से निकलता है और कुकू के पास जाता है। मम्मा पापा। कुकू बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चे, मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। कबूतर अंकल, मुझे उनके पास छोड़ाओ, यहाँ अकेले मेरा दिल नहीं लगता, मुझे उनकी बहुत याद आती है। कुकू बेटा, ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर तुम ऐसे रोगे तो तुम्हारे मम्मा और तुम्हारे पापा की रूह को तकलीफ होगी। चुप हो जाओ और बहादुर बनो। अब तुम्हें बहुत बहादुरी और सब्र के साथ जीना होगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। कबूतर कुकू को अपने साथ अपने घर ले जाता है। लूसी, कुकू को खाना दो। ज़रा इधर आकर मेरी बात सुनिएगा। कबूतरी कबूतर को दूसरी तरफ ले जाती है। क्या कहा था मैंने? आप फिर इसे घर ले आए हैं, इसे इसके घर छोड़ कर आए। बच्चा है, बहुत रो रहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। थोड़ा दिल बहल जाएगा, फिर चला जाएगा। कुकू उनकी बातें सुन लेता है। कुकू उदास मन के साथ वहाँ से चला जाता है। कुकू जंगल में इधर उधर उड़ता है और अपने लिए दाना तलाश करने लगता है। मुझे तो कहीं से भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा और एक ये पेट है, गुड़ गुड़ ही किए जा रहा है। कुकू कभी इधर जाता तो कभी उधर। आखिर थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जहाँ एक साधु पक्षी बैठा हुआ था। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? छोटे पक्षी, क्या तुम्हारा पेट भी बातें करता है? कुकू हंसने लगता है। हाँ, माँ बाप के जाने के बाद अब एक यही है जो मुझसे बातें करता है। बेटा, ये लो, ये फल खाओ, तुम भूखे हो। कुकू जल्दी जल्दी फल खाने लगता है। वो फल खाने के बाद कुकू को थोड़ा सुकून मिलता है। कुकू बेटा, तुम्हारे पास अब 3 रास्ते हैं। एक ये कि तुम भीख मांग कर खाओ, और दूसरा तुम चोरी करो, डाका डालो, और तीसरा ये कि तुम मेहनत करो और इज्जत कमाओ। और मुझे उम्मीद है कि तुम तीसरा रास्ता चुनोगे, क्योंकि तुम नेक चिड़िया के बेटे हो। इतना कहकर साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है और कुकू सोच में पड़ जाता है। मैं मेहनत करूँगा, मैं कभी भी भीख मांगकर नहीं खाऊंगा और ना ही चोरी करके अपने मम्मा पापा का नाम खराब करूँगा। कुकू उड़ता है और कालू कौवे के हॉडल पर जाता है। कालू अंकल, मुझे काम दे दे, मुझे काम की ज़रूरत है। तुम क्या काम कर सकते हो? मैं झाड़ू लगा सकता हूँ और मैं बर्तन भी धो लिया करूँगा। बाकी जो काम आपके हैं
میں آہستہ آہستہ سب سیکھ لوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تم پھر آج سے ہی کام شروع کرو، دکان کی اچھے سے صفائی کر دو۔ کوکو جھاڑو پکڑتا ہے اور ساری دکان کی صفائی کرنے لگتا ہے۔ کوکو برتن دھوتا ہے، شام ہو جاتی ہے۔ یہ لو تمہاری آج کی بھگاڑ۔ کالو کوا چند سکے کوکو کے پنکھ پر رکھ دیتا ہے۔ کوکو ان پیسوں سے کچھ کھانے کے لیے خریدتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کوکو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اور اپنے ماتا پتا کو یاد کرتا ہے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ یہ لے مٹھو انکل چائے۔ کوکو تم اتنی چھوٹی سی عمر میں کام کرتے ہو، کیا تم پڑھنا چاہو گے؟ ہاں انکل، میں پڑھنا تو چاہتا ہوں، مگر میرے پاس کتابیں نہیں ہیں اور اسکول کی فیس۔ اگر تم سچ میں دل لگا کر پڑھو گے، محنت کرو گے، تو میں تمہیں اسکول میں ایڈمیشن بھی دوں گا اور کتابیں بھی۔ کیا سچ میں؟ کوکو خوش ہو جاتا ہے۔ کوکو دن بھر محنت کرتا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ ایک دن کوکو کالو کوے سے کہتا ہے، کالو انکل، میں سارا دن آپ کی دکان پر کام کرتا ہوں اور آپ مجھے تھوڑے سے سکے دیتے ہیں، کیا آپ میری بھگاڑ تھوڑی بڑھا سکتے ہیں؟ شکر کرو، میں نے تمہیں کام پر رکھا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو تو کوئی کام پر بھی نہیں رکھتا، اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگلے دن کوکو اپنا سموسوں کا ٹھیلا لگا لیتا ہے۔ سموسوں کی خوشبو سے بہت سارے پکشی وہاں آتے ہیں اور سموسے کھانے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کوکو اپنی دکان بنا لیتا ہے اور پھر دکان سے ہوٹل۔ اب سب کوکو کو بیچارہ غریب کوکو نہیں بلکہ محنتی کوکو کہہ کر پکارتے تھے۔ شاباش کوکو بیٹا، بہت خوشی ہوئی تمہیں ایسے کامیاب دیکھ کر۔ کوکو بیٹا، کسی دن گھر آنا، میں تمہارے لیے مزیدار کھانے بناؤں گی۔ سچ کہتے ہیں، محنت میں کامیابی ہے اور کامیابی میں ہی عزت ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ رانو چڑیا ایک غریب چڑیا تھی۔ اس کا ایک بیٹا کوکو تھا جو دل لگ کر پڑھائی کر رہا تھا اور بڑا ہو کر اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ رانو چڑیا آنگن کے باہر جھاڑو لگا رہی تھی۔ کوکو اسکول سے آتا ہے۔ مما، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، پلیز جلدی سے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ کوکو بیٹا، آپ تھوڑی دیر کھیلو، تب تک میں آپ کے لیے روٹی بنا دوں۔ کوکو بیگ رکھتا ہے اور گھر کے آنگن میں ہی کھیلنے لگتا ہے۔ رانو چڑیا آگ جلا کر کوکو کے لیے روٹی بنانے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کوکو کو آواز دی ہے، کوکو بیٹا آ جاؤ، روٹی بن گئی ہے۔ کوکو اپنی مما کے پاس بیٹھ کر روٹی کھانے لگتا ہے۔ مما، آپ بھی کھائیں نا۔ کوکو بیٹا، میں نے تمہارے آنے سے پہلے کھا لی تھی، اب مجھے بھوک نہیں ہے۔ گھر میں راشن کم ہونے کے کارن رانو چڑیا ہر روز اپنے بیٹے سے جھوٹ بول دیتی اور پانی پی کر اپنا گزارا کرتی۔ رانو چڑیا دن بہ دن بیمار پڑتی جا رہی تھی۔ رات ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ باہر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ مما، کیا میں سچ میں بڑا ہو کر بہت بڑا پکشی بنوں گا؟ مما، پھر ہم اپنا ایک سندر سا گھر بنائیں گے۔ ہاں بیٹا، جب تم پڑھ لکھ کر بڑے پکشی بن جاؤ گے تو ہم دونوں ایک سندر گھر میں رہیں گے، جہاں بارش آنے پر ہمیں گھر کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہم اپنے آنگن میں بیٹھ کر پکوڑے اور چائے کا مزہ لیا کریں گے۔ واہ بے واہ، کیا خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں دونوں ماں بیٹا۔ اپنے بچے کو حقیقت کا سامنا کرنا سکھاؤ۔ تم کام والی ہو، ضرور یہ بھی بڑا ہو کر کام والا ہی بنے گا۔ نہیں، میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گی، میرا بیٹا بہت بڑا پکشی بنے گا۔ غریبی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، روٹی پوری نہیں ہوتی اور چلی ہے اپنے بیٹے کو بڑا پکشی بنانے۔ گوری کوی منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ کوکو دن رات محنت کرتا، وہ دیا جلا کر رات دیر تک پڑھائی کر۔ ایک رات کوکو اپنی پڑھائی کر رہا تھا کہ اس کی مما کہتی ہے، کوکو کوکو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ کوکو بیٹا، مجھے کچھ ہو جائے گا، جاؤ بلبل ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ مما،
میں ابھی بلبل ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ کوکو جلدی سے جاتا ہے اور بلبل ڈاکٹر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ بلبل دروازہ کھولتی ہے۔ ہاں کوکو بیٹا۔ میری مما بہت بیمار ہیں، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ کیا تمہارے پاس دوا کے پیسے ہیں؟ پیسے؟ پیسے تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، میرا سمے برباد نہ کرو۔ پلیز بلبل آنٹی، میری مما کو دیکھ لیں آ کر، میری مما کو کچھ ہو جائے گا، پلیز میں آپ کے پیسے آپ کو دے دوں گا، آپ میرے ساتھ چلیں، کچھ تو خیال کریں، رحم کریں، پلیز میرے ساتھ چلیں، میری ماں کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ جاؤ جا کر پہلے پیسوں کا انتظام کرو اور پھر آنا میرے پاس۔ اتنا کہہ کر بلبل ڈاکٹر اپنا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ کوکو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے اوپر والے، کتنی ظالم ہے یہ دنیا ہم جیسے غریبوں کے لیے۔ میں کیا کروں؟ میں مینا آنٹی کے پاس جاتا ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گی۔ کوکو جلدی سے اٹھتا ہے اور مینا کے پاس جاتا ہے۔ اتنی رات؟ کوکو بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ مینا آنٹی، میری مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوا کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پلیز میری مدد کریں، پلیز اگر آپ کے پاس کچھ پیسے۔ کچھ زیادہ تو نہیں، مگر میرے پاس صرف یہ 100 روپے ہیں، یہ لے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا کام ہو جائے۔ شکریہ مینا آنٹی، شکریہ۔ کوکو جلدی سے اٹھتا ہے، بلبل ڈاکٹر کے گھر جا کر بلبل ڈاکٹر کو پیسے دیتا ہے اور بلبل ڈاکٹر کو ساتھ لے کر اپنے گھر جاتا ہے۔ ڈاکٹر بلبل رانو چڑیا کو دیکھتی ہے۔ تمہاری مما بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ بھوکی رہتی ہیں، اس لیے اتنی کمزوری ہے انہیں، ان کا خیال رکھو، اور یہ دوائیں میں نے لکھ دی ہیں، یہ لے آنا۔ اتنا کہہ کر بلبل ڈاکٹر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کوکو پریشان ہو جاتا ہے۔ صرف چیک کرنے کے 100 روپے لے لیے، اب میں دوا کیسے لے کر آؤں گا؟ کوکو بیٹا، میں اب ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کوکو الماری کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں 50 روپے پڑے تھے۔ کوکو بیٹا، یہ پیسے تو میں نے آپ کی اسکول کی فیس کے لیے رکھے ہیں، یہ مت لے کر جانا، مما آپ کی زندگی سے زیادہ ضروری اور کچھ نہیں ہے۔ کوکو جلدی سے اٹھتا ہے اور اپنی مما کے لیے دوا لینے چلا جاتا ہے۔ مجھے یہ دوا دے دیں۔ یہ لو دوا اور 100 روپے اور دے دو۔ 100 روپے؟ مگر میرے پاس تو بس 50 روپے ہیں۔ پلیز انکل مجھے دوا دے دیں، میں آپ کے پیسے لوٹا جاؤں گا، پلیز میری مما بہت بیمار ہے۔ دے جانا، نہ جانے کتنے پکشی ایسے آتے ہیں جو کہتے تو ہیں مگر دوبارہ پیسے لٹا کر نہیں جاتے۔ کوکو دوا لے کر جلدی سے اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی مما کو دوا دیتا ہے۔ رانو چڑیا دوا کھانے کے بعد سو جاتی ہے، مگر کوکو ساری رات اپنی مما کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ ڈر چکا تھا، کوکو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی مما کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ طرح طرح کے خیال اس کے من کو پریشان کر رہے تھے۔ یوں ہی رات گزر جاتی ہے۔ کوکو بیٹا تم اسکول نہیں گئے؟ نہیں مما، آج میں گھر رہ کر ہی پڑھائی کروں گا۔ مما میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ کوکو بھوجن کی کھوج میں گھر سے نکلتا ہے، وہ یہاں وہاں ہر جگہ دیکھتا ہے مگر اسے کہیں سے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ مما بیمار ہے اور بھوکی بھی، کیا کروں، کہاں سے کھانا لے کر جاؤں؟ کوکو سارا دن ادھر ادھر گھومتا ہے مگر اسے کہیں بھی کچھ نہیں ملتا۔ آخر تھک ہار کر کوکو گھر واپس آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو رانو چڑیا بے ہوش پڑی تھی۔ مما مما مما، اٹھے نا مما۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اگلا بھاگ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں اور آپ کو یہ والا بھاگ
کیسا لگا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور پیارے دوستوں اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔